Assalamu alaikum dear readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. उर्दू रोमांटिक नावल दीवानगी किस्त नंबर 51 असकला मैनी राजपूत। ज़माहिर शाह शमशेर आलमगीर के कुछ ज़रूरी मालूमात लेने के लिए अपने ख़ास बंदे से मिलने आया था। उसने कल ही उसे कॉल किए शमशेर आलमगीर के बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात इकट्ठी करने को कहा था ताकि वो जल्द अज जल्द अरीश खान के गुनहगारों को उसके हवाले कर सके। इस वक्त वो ब्लैक हुडी पहने उस चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाए हुए था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वो अपनी मतलूबा जगह पर पहुंचा और अब उस शख्स के आने का इंतज़ार करने लग गया था कि कुछ ही देर में उसके करीब एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आकर रुकी थी और उसमें से वो शख्स एक फ़ाइल थामे बाहर आया था। सर, ये रही वो फ़ाइल, इसमें शमशेर आलमगीर के पैदा होने से अब तक की सारी मालूमात मौजूद है। लेकिन सर, उसके अदारे के बारे में मैं कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं ले पाया। उसने अपने अदारे के मामलात को बहुत खुफिया रखा हुआ है। और ज़माहिर शाह ने वो फ़ाइल थामी तो वो शख्स उसे मज़ीद भी शमशेर आलमगीर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताने लग गया था। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों उसने अपने इतने बड़े अदारे को यूँ खुफिया बना कर रखा हुआ है। यतीम के सर पर हाथ रखना तो नेकी का काम है, तो फिर वो अपनी इस नेकी को क्यों दुनिया से छुपाए हुए है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। खैर, मज़ीद भी कुछ ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। ज़माहिर शाह ने उस फाइल पर गिरफ्त मजबूत करते उस शख्स से कहा तो उसने हाँ में सर हिलाया था। फिर ज़माहिर शाह से हाथ मिलाते वो वापस अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से जा चुका था, जबकि ज़माहिर कितनी ही देर यूँ ही स्टिल खड़ा रहा था। जिस कदर उसने शमशेर आलमगीर के बारे में सुन रखा था, वो मुल्क का एक जाना माना बिजनेसमैन था और फिर उस आलमगीर फाउंडेशन का मालिक, दिखने में 40-45 साल शख्स। एक पल को तो ज़माहिर शाह को लगता था कि नहीं, वो अपने इस अदारे में ऐसे घिनौने काम को कैसे होने दे सकता था। वो कैसे अपने अदारे में मौजूद लड़कियों की इज्जतों का लुटेरा हो सकता था। लेकिन फिर दूसरे ही पल आलमगीर फाउंडेशन के हर मामलात को यूँ खुफिया तौर पर होना, ज़माहिर शाह बेहद कंफ्यूज हो गया था कि कुछ तो था जो शमशेर आलमगीर दुनिया से छुपा रहा था और उसी को तो उसे सामने लाना था। खैर, वो इस फाइल को थामे गाड़ी तक आया और फिर डैशबोर्ड पर रखे गाड़ी स्टार्ट की थी। आइश शाह का आज यूनिवर्सिटी में दूसरा दिन था और हैरत की बात ये थी कि वो आज दूसरे दिन यूनिवर्सिटी आ भी गया था और वजह सिर्फ़ और सिर्फ एडवेंचर करना था। वो बेकरारी से बैठा मशाल के लेक्चर का इंतज़ार कर रहा था। आखिर को उसी की खातिर तो वो यूँ अपनी नींद ख़राब किए उठकर यूँ नहीं आया था। ब्लैक जीन्स के साथ वाइट शर्ट जिसके फ्रंट के 2 बटन खुले थे, बालों को अच्छे से जेल से सेट किए, हाथों में ब्रांडेड घड़ी और मोबाइल, पाँव में ब्रांडेड शूज़। वो टांग पर टांग चढ़ाए बैठा, नज़रें डाइस पर जमाए हुए था। लबों पर शरीर से मुस्कुराहट थी और उसकी इस मुस्कुराहट पर लड़कियां मुड़ मुड़ कर उसे देख रही थीं। लेकिन वो इन सब से बेनियाज मशाल के आने का इंतज़ार कर रहा था और फिर कुछ ही देर में उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ कि उसे सामने से मशाल आती दिखाई दी थी। मिस मशाल, तो आ गई हैं आप। उसे क्लास रूम में इंटर होते देख आइश के लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई थी, जिससे उसकी बाईं गाल पर वो डिम्पल वाजिया हुआ था। मशाल हमेशा की तरह क्लास में इंटर होते सब स्टूडेंट्स से मुस्कुरा कर बात कर रही थी कि उसकी नज़र बेसाख्ता ही कुछ फासले पर बैठे आयशा शाह की तरफ गई, जो कि लबों पर शरीर से मुस्कुराहट सजाए उसे ही देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट में कुछ तो था कि मशाल कुछ पल के लिए ठिठकी थी, लेकिन फिर सर झटकते अपना लेक्चर देने में मसरूफ़ हो गई थी। ना तो मशाल ने उसे मुखातिब किया था और ना ही आइश ने।
ہاں تو اسٹوڈنٹس، کل والے ٹاپک کے نوٹس ریڈی ہیں؟ اس نے اپنا لیکچر ختم کیا اور پھر سے تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کے پڑھانے کا انداز بہت مختلف تھا، اس لیے تو وہ سب اسٹوڈنٹس کی فیوریٹ تھی۔ وہ جس بھی ٹاپک کو پڑھاتی، اگلے دن تمام اسٹوڈنٹس اس کے نوٹ ریڈی کیا کرتے تھے اور وہ انہیں ایک نظر دیکھتی، انہیں اپریشیٹ کرتی تھی۔ آج بھی جب اس نے کلاس سے نوٹس کے بارے میں پوچھا تو سب نے یس میم کہا تھا، جس پر وہ اب آگے بڑھتی ایک ایک اسٹوڈنٹ کے بنائے گئے ان نوٹس کو ایک نظر دیکھنے لگ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تمام اسٹوڈنٹس کی طرح عائش کے پاس آ کر بھی کھڑی ہوئی تھی، جو کہ کرسی پر یوں پھیل کر بیٹھا تھا جیسے یہ یونیورسٹی اس کے باپ دادا کی ہو۔ مشال کے قریب آنے پر عائش کی ہٹ دھڑمی میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ یوں ہی ریلیکس سے انداز میں بیٹھا تھا اور نہ سمجھی سے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تمہارے نوٹس کہاں ہیں؟ اور اب مشال کو اسے مخاطب کرنا ہی پڑا تھا۔ اس کی آواز کو سن عائش نے بمشکل ہی اس کے اپنے سامنے موجود اس مومی ہاتھ سے نظریں اٹھائے، چہرے کی جانب دیکھا تھا اور پھر کتنے ہی پل ان گہری آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، نوٹس کہاں ہیں تمہارے؟ مشال کو یہ لڑکا اچھا خاصا زج کر رہا تھا۔ وہ یوں بیہیو کر رہا تھا جیسے وہ یہاں پڑھنے ہی نہ آیا ہو، اور وہ اسے بالکل بھی سنجیدہ نہیں لگ رہا تھا، اس لیے قدرے سختی سے پوچھا تھا، نوٹس؟ او ہاں، وہ تو میں نے بنائے ہی نہیں، بلکہ میں نے تو بک کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، تو نوٹس کہاں سے بناؤں گا؟ عائش نے پرسکون لہجے میں اسی انداز میں بیٹھتے جواب دیا تھا۔ اور مشال، وہ تو اس کے جواب پر اسے گھورتی رہ گئی تھی کہ ایک تو وہ نوٹس بنا کر نہیں لایا اور دوسرا کیسے ریلیکس انداز میں بیٹھا بنا شرمندہ ہوئے اسے جواب دے رہا تھا۔ اسٹینڈ اپ، مشال نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سخت لہجے میں کہا۔ تو عائش اس لڑکی کی جرأت پر حیران رہ گیا تھا، لیکن اپنی سیٹ سے نہیں اٹھا تھا۔ میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور نکل جاؤ میری کلاس سے۔ مشال نے اب کی بار مزید سخت لہجے میں اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیے کہا تھا۔ ہاں، وہ دکھنے میں ہی اسے بدتمیز لگ رہا تھا اور اسے بدتمیز اسٹوڈنٹس کو ہینڈل کرنا بہت اچھے سے آتا تھا۔ مشال کے اس قدر روڈ بیہیو اور پھر اسے کلاس سے باہر نکلنے کو کہنا۔ عائش نے کرسی کی پشت سے ٹیک چھوڑی اور اپنی اوشن بلو آنکھوں میں حیرانگی لیے اسے دیکھتا رہ گیا تھا کہ وہ اس کو، عائش شاہ کو، ساری کلاس کے سامنے اپنی کلاس سے باہر نکال رہی تھی۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ میں کون ہوں؟ عائش کے لبوں پر جو کچھ ہی دیر پہلے شریر سے مسکراہٹ رینگ رہی تھی وہ اب غائب ہو چکی تھی۔ اس نے سنجیدہ ہوتے مشال سے کہا تو وہ اس بگڑے نواب کے اس ڈائلاگ کو سن استہزائیہ مسکرائی تھی۔ نہیں، میں واقعی نہیں جانتی کہ تم کون ہو، اور میں جاننا چاہتی بھی نہیں۔ تم اس وقت میری کلاس میں موجود صرف اور صرف میرے اسٹوڈنٹ ہو اور میں تمہاری میم، اور جس دن تم میری کلاس میں بنا نوٹس اور اسائنمنٹ بنائے بیٹھو گے تو میں ایسے ہی تمہیں کلاس سے باہر نکال دیا کروں گی۔ اب اٹھو شاباش اور جاؤ۔ مشال اس کے یوں کہنے پر کہ وہ اسے جانتی نہیں، وہ کون ہے، استہزائیہ مسکراتے اسے بہت اچھے سے جواب دے چکی تھی، اور اب کی بار شہادت کی انگلی اٹھائے اسے کلاس روم کے دروازے کی جانب اشارہ کرتے وہاں سے جانے کو کہا تھا۔ اور عائش کی برداشت صرف یہاں تک تھی، اس سے زیادہ وہ اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اگلے ہی پل اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور مشال کے بالکل روبرو ہوا تھا، اور پھر اپنی اوشن بلو آنکھیں اس کی ان گہری کالی آنکھوں میں گاڑے اسے دیکھا تھا۔ آپ غلط کر رہی ہیں میم، اور پھر سخت لہجے میں یہ جملہ کہے۔ اگلے ہی پل لمبے لمبے ڈگ بھرتا کلاس سے باہر جا چکا تھا۔
کچھ اسٹوڈنٹس اس وقت اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے، جبکہ لڑکیوں کے ایک گروپ نے یوں مشال کا عائش کو کلاس سے باہر نکالنا نوٹس کیا تھا اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ بھلا میم کو اس ہینڈسم لڑکے سے کیا مسئلہ تھا، جبکہ مشال ایک گہرا سانس بھرے پھر سے کلاس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ عائش کلاس روم سے نکلتا پھر غصے سے باہر آتا کوریڈور میں بیٹھ چکا تھا۔ آج تک کبھی موم نے بھی میری اتنی انسلٹ نہیں کی ہوگی جتنی میم مشال نے کر دی، اور یہ بگ برو کو پورے شہر میں یہی یونیورسٹی ملی تھی جہاں اس سربڑی میم نے ہونا تھا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح منہ بنائے کوریڈور میں بیٹھتا، بڑبڑاتے کبھی ضمائر تو کبھی مشال کو کوس رہا تھا۔ ویسے اچھا ہی کیا، صبح سے کلاس میں بور ہی تو ہو رہا تھا میں۔ کچھ پل کے بعد عائش کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور دل میں سوچتا پھر کینٹین کی جانب چل دیا تھا۔ ویسے بھی اسے لیکچرز لینے میں کچھ خاص انٹرسٹ تو تھی نہیں۔ ضمائر شاہ نے واپسی پر ایک کافی شاپ کے سامنے اپنی گاڑی روکی تھی۔ یہ اس کا فیوریٹ کافی شاپ تھا۔ فائل کو گاڑی میں چھوڑے اپنی گاڑی لاک کیے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا تاکہ ایک اچھی سی کافی انجوائے کر سکے۔ اس وقت مہنور کی کالج میں چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے تمام اسٹوڈنٹس کو ان کے گھر والے پک کرنا شروع کر گئے تھے۔ بیبی پنک کلر کا اسٹولر سر پر لپیٹے، سفید یونیفارم میں شولڈر پر بیگ ڈالے، مہنور کھڑی اپنی پھپھو کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مشال یونیورسٹی سے واپسی پر ہی مہنور کو پک کرتی تھی اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہی گھر واپس جایا کرتی تھیں۔ لیکن آج مشال کا لیکچر کچھ لمبا ہو گیا تھا، اس لیے اسے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ مہنور اب وہاں کھڑے کھڑے مشال کا انتظار کرتے تھک چکی تھی، تو خود ہی کالج کے گیٹ سے باہر آئی تھی کہ اسے سامنے ہی آئس کریم والی شاپ دکھائی دی تھی، اور پھر یکدم ہی اس کے ذہن میں کچھ خیال آیا تھا کہ مشال پھپھو تو ویسے ہی لیٹ ہے تو کیوں نہ اتنی دیر میں آئس کریم ہی کھا لے، کیونکہ مشال بہت کم اسے باہر کی چیزیں کھانے دیا کرتی تھی اور آج موقع بھی تھا اور دستور بھی، کیونکہ اس کے پاس بیگ میں 100 روپے کا نوٹ بھی موجود تھا اور مشال بھی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے بیگ سے 100 روپے کا نوٹ ہاتھ میں لیے آئس کریم لینے چل دی تھی جو کہ کالج کے دوسری طرف موجود تھی، یعنی کہ اب اسے روڈ کراس کرنا تھا۔ خیر مشال کے ساتھ وہ باہر آیا جایا کرتی تھی تو مشال نے اسے روڈ کراس کرنا سکھایا تھا۔ وہ دائیں بائیں دیکھتی، اپنی بیگ پر گرفت مضبوط کیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے روڈ کراس کیے اس شاپ پر پہنچ گئی تھی، اور پھر اپنی فیوریٹ آئس کریم لیے واپس سے اسے کالج ہی آنا تھا، کیونکہ اگر مشال کو پتہ چل جاتا کہ وہ یوں اکیلی کالج سے باہر نکلی تو اسے اچھی خاصی ڈانٹ پڑ جانی تھی۔ وہ آئس کریم ہاتھ میں تھامے اب تیز تیز قدم اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی، کیونکہ اس وقت سڑک پر اچھی خاصی دھوپ تھی اور اس کی آئس کریم تیزی سے میلٹ ہو رہی تھی۔ اوہو، یہ تو میرا یونیفارم بھی خراب کر دے گی۔ ایک پل کے لیے مشال نے سڑک سے اپنی نظریں ہٹائے یونیفارم کی جانب دیکھتے سوچا، اور اسی پل سامنے سے گاڑی آتی اسے دکھائی دی، اور مہنور وہ پینک ہوتے وہیں اسٹل ہو گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھ جائے یا پھر پیچھے ہو جائے، اور پھر یکدم ہی اس کے قریب پہنچتے گاڑی نے بریک لگائی تو ڈر کے مارے مہنور نے چیخ مارتے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں، اور اس کے ہاتھ سے آئس کریم چھوٹ کر زمین پر گر چکی تھی۔ ضمائر شاہ جو کہ اپنی کافی انجوائے کرنے کے بعد کافی خوشگوار موڈ میں واپس جا رہا تھا، جو اچانک اس لڑکی کو اپنے سامنے آتے دیکھ اس نے فوراً سے گاڑی کو بریک لگائی تھی
کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے تو یہ لڑکی یہاں موجود نہیں تھی، اور اب یوں اچانک سامنے آ گئی، تو اس نے بمشکل ہی اپنی گاڑی کو سنبھالتے ہوئے بریک لگائی اور پھر سر جھٹکتے گاڑی سے باہر آیا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ اسے چوٹ تو نہیں آئی، وہ ٹھیک تو ہے۔ ہیلو، کیا آپ ٹھیک تو ہیں؟ کالج یونیفارم میں کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ ضمائر نے نرم لہجے میں استفسار کیا تھا، ورنہ اس کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو ضرور وہ اس پر غصہ کرتا کہ وہ کیوں اس کی گاڑی کے سامنے آیا تھا، لیکن اس چھوٹی سی لڑکی کا خیال کرتے وہ نرم پڑ گیا تھا، اور اپنے قریب سے اس شخص کی آواز سنتے ماہ نور نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی، اور پھر آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے اپنی خالی ہاتھ اور پھر زمین کو سلامی دیتی اپنی اس آئس کریم کو دیکھا تھا۔ میری آئس کریم! اس کی حیرت میں ڈوبی آواز گونجی تھی کہ وہ منہ کھولے سڑک پر گری اپنی اس آئس کریم کو دیکھ رہی تھی، اور ضمائر شاہ وہ اس لڑکی کی بات سن حیران رہ گیا تھا، اسے اپنی جان سے زیادہ اس زمین پر گری ہوئی آئس کریم کی فکر ہو رہی تھی۔ انکل، آپ کی وجہ سے میرے 100 روپے ضائع ہو گئے، اس نے غصے سے اپنی چھوٹی سی ناک کو پھلاتے اپنے سامنے کھڑے اس ہٹے کٹے نوجوان کو دیکھ کہا تھا، جو کہ اس کے 100 روپے کی اس آئس کریم کو ضائع کر چکا تھا۔ اور ضمائر کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ماہ نور کے اسے انکل پکارنے پر اس نے بے ساختہ ہی جھرجھری لیتے اپنے آپ کو دیکھا۔ کیا میں سچ میں 27 یا 28 سال کی عمر میں انکل لگ رہا ہوں؟ اور پھر فوراً ہی اپنی سوچ کو جھٹکتے اپنی بات کی نفی کی تھی کہ نہیں، ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی تو وہ خود کو مرر میں دیکھ کر آیا تھا، اچھا بھلا ہینڈسم تو ہے وہ، پھر یہ لڑکی اسے انکل کیوں بلا رہی تھی؟ ضمائر کو ماہ نور کا اسے یوں انکل کہنا شدید برا لگا تھا۔ میں کوئی انکل نہیں ہوں۔ ضمائر نے اس کی آئس کریم کے گرنے کا افسوس کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت دینا ضروری سمجھی تھی، اور ماہ نور وہ ضمائر کے جواب کو سن مزید منہ پھلا گئی تھی کہ وہ تو اسے پہلی دفعہ ملی تھی اور اس کا نام تو وہ جانتی نہیں تھی، اور ویسے بھی وہ اس سے عمر میں بڑا تھا تو وہ اسے انکل ہی کہے گی نا۔ خیر، اس وقت اس کی آئس کریم ضائع ہو چکی تھی، اس سے بڑا صدمہ اس کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے ضمائر کی انکل والی بات کو اگنور کرتی اپنی بات بڑھائی تھی۔ آپ نے میری آئس کریم گرا دی۔ ماہ نور کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہو گئے تھے، یقیناً بس اب وہ رو دینے کو تھی۔ اور ضمائر شاہ تو اس لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا، ایک تو وہ خود اس کی گاڑی کے سامنے آئی، پھر اسے انکل کہہ کر پکار رہی تھی، اور اب اپنی آئس کریم گرنے کا الزام بھی اس پر لگا دیا تھا۔ میں نے تمہاری کوئی آئس کریم نہیں گرائی، تم خود میری گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ ضمائر شاہ نے اسے وضاحت دینا ضروری سمجھی تھی کہ وہ روڈ پر چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی تھی، وہ اپنی گاڑی سے نکل کر اس کی آئس کریم گرانے تھوڑی نہ آیا تھا۔ میں آپ کی گاڑی کے سامنے نہیں آئی، بلکہ آپ اپنی گاڑی میرے سامنے لے آئے تھے، اور آپ کی وجہ سے ہی میری آئس کریم گری ہے، اس لیے جلدی کریں اور 100 روپے نکالیں۔ ضمائر کے اس یاد دلانے پر کہ وہ خود ہی تو اس کی گاڑی کے سامنے آئی تھی، ماہ نور کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ہاں، وہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا تھا۔ وہی بے دہانی سے روڈ کراس کرتی ہوئی اس گاڑی کے سامنے آ گئی، اور پھر یہ سب ہو گیا، لیکن وہ اپنی غلطی تھوڑی نہ مان سکتی تھی، اور پھر اس کے آئس کریم کے 100 روپے بھی تو ضائع ہوئے تھے، اس لیے یہی سوچا کہ وہ ضد کیے اس سامنے کھڑے شخص سے اپنی اس آئس کریم کے پیسے لے گی۔
کیوں؟ میں کیوں تمہیں 100 روپے دوں جب میری کوئی غلطی ہی نہیں؟ ضمائر شاہ تو بس اس ڈرامے باز لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا کہ وہ کیسے اپنی غلطی کا الزام اس پر لگائے اب اس سے 100 روپے بٹورنا چاہ رہی تھی۔ مطلب کہ آپ 100 روپے نہیں دیں گے؟ ماہنور نے روحان سی ہوتے معصومیت سے اپنی آنکھیں پٹ پٹائے پوچھا تھا کہ ضمائر شاہ نے دھڑمی دکھائے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یعنی کہ آپ سچ میں 100 روپے نہیں دیں گے؟ اب کی بار اس نے اپنا نچلا لب باہر کو نکالے کیوٹ سا فیس بنائے کہا تھا کہ اس کی اداؤں کو دیکھ ضمائر شاہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن نہیں، وہ اتنی جلدی اسے پیسے دیے یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے پھر سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پلیز 100 روپے دے دیں ورنہ میری پھپھو مجھے ڈانٹے گی۔ اور اب کی بار کہتے ہوئے ماہنور کی آنکھ سے ایک آنسو لڑک کر گال پر گرا تھا، اور وہیں ضمائر شاہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اڑے تم رونے کیوں لگ گئی؟ تم جتنے پیسے کہو گی میں ابھی دے دیتا ہوں، رونا تو بند کرو۔ ماہنور کی آنکھوں سے بہتے آنسو ضمائر شاہ کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ کیوں اس لڑکی کو روتا دے برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس وقت وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، اور یہ ضمائر شاہ کے منہ سے سننے کی دیر تھی کہ وہ اسے پیسے دے دیتا ہے۔ ماہنور نے فوراً سے اپنے آنسوؤں پر سٹاپ لگایا تھا۔ ہاں تو پھر لائیں دیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے گال پر بہتے آنسو کو رگڑا اور ضمائر شاہ کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی تھی، اور ضمائر شاہ تو بس اس حجاب میں لپٹے اس چہرے کو ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ اب دے بھی دیں ورنہ میری پھپھو آ جائے گی۔ ضمائر کو یوں ٹکٹکی باندھے خود کی طرف دیکھتا پا کر ماہنور نے پھر سے اپنی بات دہرائی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اب مشال آنے والی ہوگی اور اسے کالج میں موجود نہ پا کر وہ اس کی اچھی خاصی ڈانٹ لگا دے گی، اس لیے جلد از جلد ضمائر سے پیسے لیے پھر سے آئس کریم خریدتے وہ واپس کالج جانا چاہ رہی تھی۔ ماہنور کی آواز پر ضمائر نے ہوش کی دنیا میں لوٹتے اپنا سر جھٹکا تھا، اور پھر اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اپنا وائلٹ نکالا تھا، اور پھر پورا وائلٹ چھان مار لینے کے بعد بھی اسے 100 کا کوئی نوٹ نہیں ملا تھا۔ اتنی بڑی گاڑی ہے آپ کے پاس اور اتنے پیسے بھی، لیکن کیا فائدہ اگر آپ کے پاس 100 کا نوٹ ہی نہیں، 100 کا نوٹ ہی نہیں ہونا۔ ماہنور کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ امیر کبیر تو غریب ہی تھا، کیونکہ اس کے پاس 100 روپے تو موجود ہی نہیں تھے۔ ہاں وہ میرے پاس 100 روپے تو نہیں ہے، لیکن آؤ تم اپنی آئس کریم لے لو، میں اسے پیسے دے دیتا ہوں۔ اور ضمائر شاہ کو واقعی میں بے حد شرمندگی ہوئی تھی کہ اس کے والٹ میں کوئی 100 کا نوٹ ہی موجود نہیں تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ماہنور بھی جھٹ سے مان گئی تھی کہ وہ دکان پر جائے آئس کریم لے لیتی ہے اور ضمائر اسے پیسے دے دے گا، اس لیے اسے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ اور ضمائر شاہ وہ کسی کیفیت میں اس چھوٹی سی لڑکی کے پیچھے چل دیا تھا جس سے ابھی 10 منٹ پہلے ہی اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کیوں اس لڑکی کی ہر بات کو مان رہا تھا یہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ انکل وہ ایک اور آئس کریم دے دیں۔ وہ کیا ہے نا، اس انکل نے میری آئس کریم نیچے گرا تھی اور اب یہ مجھے نہیں لے کر دے رہے ہیں۔ ماہنور نے دکاندار کو مخاطب کی اسے ایک بار پھر سے آئس کریم دینے کو کہا، لیکن ساتھ ہی ضمائر کو یہ جتانا نہیں بھولی تھی کہ اس کی آئس کریم اس کی وجہ سے نیچے گری تھی۔ اور یہ ضمائر شاہ ایک بار پھر سے اس کے منہ سے لفظ انکل سنتے حیران ہوا تھا۔ میں کیا تمہیں انکل دکھائی دے رہا ہوں؟ اب کی بار ضمائر شاہ نے دانت کچکچائے کہا تھا۔ اسے واقعی میں ماہنور کا بار بار انکل کہنا بے حد برا لگ رہا تھا،
کہ وہ اچھا خاصا ہینڈسم لڑکا تو تھا۔ ہاں تو مجھے آپ کا نام نہیں آتا نا، اور جب ہمیں کسی کا نام نہ آتا ہو تو ہم اسے انکل یا آنٹی کہہ کر ہی بلاتے ہیں، اور آپ کو میں آنٹی تو نہیں کہوں گی، اس لیے انکل کہہ رہی ہوں۔ ماہنور نے آخری بات شرارت سے کہی تو ضمائر شاہ اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ بے ساختہ ہی مسکرا دیا تھا۔ یہ لو بیٹا آئس کریم۔ اور اس سے پہلے کہ وہ ماہنور کو اپنا نام بتاتا، دکاندار کی آواز پر وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ماہنور نے فوراً سے پہلے اس کے ہاتھ سے آئس کریم لی اور ضمائر شاہ نے 5,000 کا نوٹ اس آدمی کو دیا تھا۔ صاحب جی میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں، دکاندار نے 5,000 کا نوٹ دیکھتے کہا تھا۔ کھلے پیسے تو میرے پاس بھی نہیں، ایسا کریں آپ 1.5 ہی رکھ لیں، ضمائر شاہ نے اس دکاندار سے کہا۔ تو ماہنور حیرت سے اپنا منہ کھولے اس آدمی کو دیکھنے لگ گئی تھی کہ وہ ایک 100 روپے کی آئس کریم کے بدلے میں اسے 5,000 کا نوٹ رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے انکل کہ آپ یہ 5,000 کا نوٹ رکھ لیں اور میں روز آپ سے آئس کریم لے لیا کروں گی۔ وہ کیا ہے نا، وہ سامنے ہی میرا کالج ہے، میں چھٹی کے وقت آپ سے آئس کریم لے لیا کروں گی۔ آپ مجھے پہچان لینا ٹھیک ہے، اور روز ایک آئس کریم دے دینا۔ اس سے پہلے کہ وہ دکاندار ضمائر شاہ سے کچھ کہتا، ماہنور درمیان میں ہی کود پڑی تھی اور پھر اپنی عقل لڑائے دکاندار سے کہا تو ضمائر شاہ اس چھوٹی سی لڑکی کی ہوشیاری کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اسے ڈیلی آئس کریم دے دینا۔ ماہنور کے یوں پٹر پٹر زبان چلانے پر اور پھر اپنے کالج کی جانب اشارہ کرنے پر ضمائر شاہ نے اپنی نظریں اٹھائے سامنے دیکھا تھا۔ سامنے ہی ایک گرلز کالج موجود تھا جو کہ سڑک کے اس پار تھا، اور پھر دکاندار کو وہ 5,000 کا نوٹ تھما دیا تھا۔ کیا آپ بہت امیر ہیں انکل؟ ضمائر نام ہے میرا۔ اور اس سے پہلے کہ ماہنور اسے پھر سے انکل کہے مخاطب کرتی، ضمائر شاہ نے اسے ٹوک دیا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ماہنور کو واقعی میں ضمائر کے نام کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ضمائر شاہ۔ ضمائر شاہ نے پھر سے اپنا نام دہرایا تھا۔ آپ کا نام تو بہت مشکل ہے، زمار، اور اب وہ بار بار ضمائر کا نام لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ٹھیک سے نہیں لے پا رہی تھی کہ تبھی اس کی نظر کالج سے کچھ فاصلے پر کھڑی مشال پر گئی تھی۔ وہ گارڈ سے کچھ بات کر رہی تھی، یقیناً وہ اسے ماہنور کو بلانے کا ہی کہہ رہی تھی، اور ماہنور یہاں ہاتھ میں آئس کریم پکڑے کھڑی تھی۔ کیا ہوا، تم اتنا ڈر کیوں گئی؟ یکدم ہی ماہنور کے چہرے کے بگڑتے زاویے کو دیکھ ضمائر شاہ نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ وہ میری پھپھو مجھے لینے آ گئی اور میں یہاں آئس کریم کھا رہی ہوں، وہ پکا مجھے ڈانٹیں گی۔ ماہنور نے مشال کی جانب اشارہ کیا تو ضمائر شاہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا اور پھر حیران در حیران ہوا تھا۔ وہ ان گہری کالی آنکھوں کو بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ ہاں اس لڑکی کو تو اس نے عائش کی یونی میں دیکھا تھا۔ تمہاری پھپھو کیا پڑھتی ہیں؟ اور یہ ضمائر شاہ نے اپنے دل میں آیا سوال بے ساختہ ہی ماہنور سے کیا تھا۔ ہاں نہیں، پھپھو تو اتنی بڑی ہو گئی ہیں، وہ پڑھتی نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے بچوں کو یونیورسٹی پڑھانے جاتی ہیں۔ ماہنور نے ہنستے ہوئے کہا تو ضمائر نے سر جھٹکا تھا۔ اچھا آپ مجھے روڈ تو کراس کرا دیں۔ وہ انکل میرا مطلب ضمار۔ اسے پھر سے ضمائر شاہ کا نام لینا نہیں آیا تھا، لیکن اب وہ ایک بار پھر سے خود سے روڈ کراس کیے آئس کریم کو نہیں گرانا چاہتی تھی، اس لیے ضمائر سے کہا تو اسے یوں اپنا نام بگاڑتے دیکھ
ज़माइर ने एक गहरा सांस भरा और फिर उसे अपने पीछे पीछे आने को कहा और अब उसे रोड क्रॉस कराने लग गया। फुफो, अपनी पुश्त से महानूर की आवाज़ सुनते मशाल ने पलटकर उसे देखा था और फिर उसके हाथ में आइसक्रीम देख सर झटका था। यानी कि वो कॉलेज से निकलती अपनी आइसक्रीम लेने गई थी और वो यहाँ खड़े परेशान हो रही थी कि ना जाने महानूर कहाँ चली गई। महानूर बेटा, तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है, यूँ अकेले कॉलेज से बाहर ना जाया करो। मशाल ने उसके पीछे खड़े ज़माइर शाह को नहीं देखा था और महानूर को डांटना शुरू कर गई। अच्छा, अब ये मुंह ना बनाओ और चलो आ जाओ मेरे साथ, और ये जल्दी अपनी आइसक्रीम ख़त्म करो। देखो साड़ी मेल्ट होकर तुम्हारा यूनिफॉर्म को गंदा कर रही है। मशाल ने उसके शोल्डर से बैग उतारे अपने हाथ में थामा और फिर उसे अपने साथ आने को कहा था, जबकि ज़माइर शाह वो कितनी ही देर उन दोनों को देखता रहा था। वो अपनी फुफ्फो को देख महानूर भी भूल चुकी थी और अपनी फुफ्फो को देख महानूर भी भूल चुकी थी कि ज़माइर शाह उसे रोड क्रॉस करवाए उसके साथ आया था। वो दोनों रिक्शे में बैठी वहाँ से जा चुकी थी। महानूर, जब ज़माइर शाह ने उसका नाम बड़बड़ाया और फिर सर झटकते गहरा सांस भरा और वापस रोड क्रॉस की अपनी गाड़ी तक आया था। हानी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी है। 10 बजे तुम रोहान भैया के साथ हॉस्पिटल आ जाना, तुम्हारा प्लास्टर उतरना है आज। सुबह नाश्ते के टेबल पर अरीश खान ने हानी को मुखातिब किए कहा तो हानी ने हाँ में सर हिलाया था। अस्सलामुअलैकुम। और फिर उन दोनों के दरमियान मज़ीद कोई बात होती कि एक नस्वानी आवाज़ पर डाइनिंग टेबल पर बैठे उन पांचों नफूस ने चेहरा उठाए देखा था। सामने ही अजलीन सलाम किए अब सर झुकाए खड़ी थी और यूं वो सब हैरान दर हैरान हो रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले रूहा ने उसकी सलाम का जवाब दिया और फिर बाकी सब ने भी, जबकि अरीश तो मुंह खोले अजलीन की इस तब्दीली को देख रहा था। यानी कि वो आज डाइनिंग टेबल पर उनके साथ नाश्ता करने के लिए आई थी। अरीश को खुशगवार हैरत हुई थी और दिल को तसल्ली भी हुई थी कि वो अब उसकी बातों को मानना शुरू कर गई थी। रूहान खान, जो कि हमेशा डाइनिंग टेबल पर अरीश खान के साथ बैठता था, फ़ौरन से अपनी कुर्सी छोड़ते उठकर हानी के साथ वाली कुर्सी पर आ गया था कि अब उसके साथ बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी अजलीन का था। अपने भैया की इस क्यूट हरकत पर अरीश खान मुस्कुरा दिया था और फिर उठते कुर्सी खींचते उसे अपने साथ बैठने को कहा तो जलीन अपने हाथ की उंगलियों को मरोड़ती फिर अरीश खान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। उसका दिल इस वक्त तेज़ी से धड़क रहा था और माथे पर बेसाख्ता ही पसीने की नन्ही बूंदें नमूदार हो रही थी, जो कि ये बात वाजिया कर रही थी कि वो इस वक्त बहुत नर्वस थी। जबकि रोहा और अरिशमान खान वो दोनों अजलीन की इस तब्दीली को देख बहुत खुश हुए थे। वहीं हानी भी मुस्कुराई जा रही थी। अरीश खान ने फिर उसे खुद अपने हाथों से नाश्ता सर्व किया था। वो कुछ देर तो यूं ही घबराई नर्वस सी बैठी रही और फिर धीरे से अपने हाथ बढ़ाए नाश्ता करने लग गई थी। कुछ देर के बाद नाश्ता किए सब अपने अपने कमरों की जानिब चल दिए थे। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ अरीश खान और अजलीन ही रह गए थे। थैंक यू सो मच अजलीन, जो तुमने मेरी बात का मान रखा। अरीश खान ने सच्चे दिल से उसकी तारीफ़ की थी कि उसे वाकई में अजलीन का यूँ डाइनिंग टेबल पर आकर सबके साथ बैठकर नाश्ता करना बहुत अच्छा लगा था। और अजलीन वो बस अपना सर हिलाए नज़रें झुका गई थी। अच्छा,
تو پھر میں ہاسپٹل چلتا ہوں۔ اسے اپنی بات کا کوئی جواب نہ دیتے دیکھ عریش خان نے گہرا سانس بھرا تھا۔ یقیناً وہ بہت جلد اسے بولنا بھی سکھا ہی لے گا۔ اس امید پر وہ ازلین کے قریب سے اٹھا تھا۔ ویسے ایک اچھی بیوی کام پر جاتے وقت اپنے شوہر کو خدا حافظ کرتی ہے۔ عریش خان نے ازلین کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی تھی کہ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گال پر محسوس کرتے ازلین جی جان سے کام گئی تھی۔ عریش خان اپنی بات کہے سیدھا ہوا تو ازلین بھی اپنے دھڑکتے دل کو تھامتے کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ خدا حافظ، اور پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں یہ دو لفظ ادا کیے تو عریش خان اس کی کوشش پر مسکرا دیا تھا۔ اچھی بیوی شوہر کو گلے لگا کر خدا حافظ کرتی ہے ازلین۔ عریش خان نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے پھر سے اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی تو اس کی معنی خیز بات پر ازلین سٹ پٹاتی اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ جو بڑی ہمت کیے اچھی بیوی بنتے اسے خدا حافظ بول رہی تھی، اب شرم سے اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ تو مطلب تم صرف بیوی بننا چاہ رہی ہو، اچھی بیوی نہیں بننا چاہ رہی ازلین، اس لیے تو صرف منہ سے خدا حافظ بول دیا۔ عریش خان اس کے چہرے کے اڑتے رنگوں کو دیکھ محظوظ ہو رہا تھا اور اسے بار بار اکسا بھی رہا تھا کہ اسے اپنے گلے سے لگا کر اچھی بیویوں کی طرح خدا حافظ کر لے، لیکن ازلین وہ اب اتنی جلدی اس طرح کی بے باکی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش کھڑی رہی تھی۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، اگر اچھی بیوی نہیں بننا چاہ رہی تم، لیکن ہاں میں تمہیں بتا دوں کہ میں ایک اچھا شوہر ہوں۔ عریش خان کہتے پھر جھکا اور اس کی گال پر ہولے سے اپنے لب رکھتے خدا حافظ کہتے باہر کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ ازلین وہ اس اچانک افتاد پر سٹ پٹاتے اپنی گال پر ہاتھ رکھتے اس سے پہلے کچھ بولتی۔ عریش خان تیز تیز قدم اٹھائے بنا اس کی جانب دیکھے لاؤنج سے گزر چکا تھا اور ازلین وہ اس کے لمس پر اپنے تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی تھی۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا نا کہ عریش خان نے آج پہلی دفعہ اسے یوں چھوا تھا، جبکہ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کے سونے کے بعد وہ ایسی ہزار گستاخیاں اس کے ساتھ کر چکا تھا، لیکن چونکہ آج اس کی ہوش میں یہ پہلی دفعہ کیا تھا کہ عریش خان نے اس کی گال پر اپنے لب رکھے تھے، وہ شرم سے سرخ ہوتے اپنی کمرے میں آتی تکیے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ دل تھا کہ تیزی سے دھڑکتا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا کہ عریش خان کا یوں پیار بھرا انداز دیکھ وہ ایک پل کو سب کچھ بھول جاتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ جاری ہے۔